अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान के हवाले से। जी हाँ, बलोचिस्तान जिसको कुदरती वसाइल और इसके अलावा उसमें इतना ज्यादा रिसोर्सेज से वो माला माल है, लेकिन इसके बावजूद जो है बलोचिस्तान से रिलेटेड हमें अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिलती। हमें हमेशा जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन, इसके अलावा जो अवामी इश्तियाल है या अवाम का गम और गुस्सा, इसके हवाले से खबरें मिलती रहती है। हमें कभी भी जो इतना बड़ा जो है ज्यूल ऑफ द क्राउन ऑफ द BRI सी पैक जो कि बलोचिस्तान में लॉन्च हुआ, जो उसके अंदर गवादर पोर्ट की बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है, हमें इन बारे में नहीं बताया जाता इन चीजों के बारे में। इसके अलावा हमें बलोचिस्तान का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो हमें मीडिया में हाईलाइट होता हुआ नजर नहीं आता। बलोचिस्तान के मसाइल क्या है, एक्चुअली बलोचिस्तान के मसाइल हल किसने करने हैं, उसकी ऑनरशिप किसने लेनी है, इन तमाम चीजों को डाइसेक्ट करने के लिए मेरे साथ बलोचिस्तान से ही एक नौजवान सियासतदान जमाल रईसानी साहब मौजूद है, जिनको ये भी कहा जाता है कि वो अम्बेसडर हैं बलोचिस्तान की, चूंकि वो एक पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनल इमेज जो है बलोचिस्तान का बड़ा जबरदस्त तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं और इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर बलोचिस्तान की बात करते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमारी रहनुमाई इस हवाले से करें कि बलोचिस्तान का जब भी ख्याल आता है, लगता है ऐसा है कि वहां पर जो है शरह ख्वानगी बहुत ही कम होगी, वहां पर शायद बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है, वो अभी तक शायद 21st सेंचुरी में भी नहीं आया, मगर आप हमारे सामने मौजूद हैं, बलोचिस्तान का एक चेहरा। आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बहुत शुक्रिया सारा, आपने मुझे बुलाया। बलूचिस्तान जैसे आपको पता है कि 44% हमारा मुल्क का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। लिटरेसी रेट हमारा कम है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में ऐसे भी नौजवान हैं जो कि बलूचिस्तान के गलियों से, कोयटा के गलियों से, मस्तूम की गलियों से, दूसरे हमारे इलाके हैं उनसे पढ़कर बाहर के ममालिक में जाकर अपने सूबे और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। एक मिसाल मैं भी हूँ। मैंने अपना इब्तदाई तालीम कोयटा से ही स्टार्ट की थी और फिर थाईलैंड गया, वहाँ से वापस अपने लोगों की खिदमत के लिए आया। अनपैरेलल्ड जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ बलूचिस्तान का इशू नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है, हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है, और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात पे होती है कि अभी अभी हमने बलूचिस्तान यूथ पॉलिसी पे काम की, जो कि एक खुश आइंद बात है, क्योंकि हमारा जैसे मुल्क का पॉपुलेशन आधे से ज़्यादा नौजवानों पे मुश्तमिल है, ऐसे ही हमारा सूबा बलूचिस्तान है, उनके नौजवानों का भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हमें चाहिए कि इन नौजवानों को सियासी तौर पे, सोशल तौर पे, इकोनॉमिकल फ्रंट्स पे इनको आगे लाएं और इनको एम्पावर करें, ख़ास तौर पर हमारी जो ख़वातीन हैं। अच्छा, खवातीन की हमने जैसे बात की, आपके जो वालिद साहब हैं वो भी बलोचिस्तान के ऐसे सियासतदान थे जिससे अवाम बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, वरना एक आम तासुर ये पाया जाता है कि बलूचिस्तान के जो सरदार और नवाब फैमिलीज हैं वो शायद जो है मामलात को सॉल्व वो नहीं होने देते, वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल समझे जाते हैं बलूचिस्तान के मामलात के हवाले से। मगर जो आपके वालिद हैं उनकी अवाम के एक गहरी वाबस्तगी थी आपके वालिद से, इसकी क्या वजह है? मेरे वालिद थे तो बड़े ख़ानदान के, लेकिन थे एक गरीब इंसान। इसकी वजह ये थे कि वो गरीब के साथ गरीब होके बैठते थे, अमीर के साथ उसी हवाले से बैठते थे, लेकिन वो अपने मिट्टी से, अपने लोगों से जो कि काम काज करते थे, उनसे बड़ा मोहब्बत करते थे। साथ साथ मैं समझता हूँ कि उनकी जो कामयाबी का सबसे बड़ा राज है पाकिस्तान है। वो चाहते थे कि हम जितने भी बलोच अक़वाम हैं, पश्तून अक़वाम हैं, बलूचिस्तान में बसते हैं, हम एक ही सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले यकजा हों, और शायद इसीलिए उन्हें शहीद किया गया। और वो बहुत सारे हमारे वैसे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन वो वाहिद पॉलिटिशियन थे बलूचिस्तान में जिन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान के झंडे से स्टार्ट किया और अपने इलेक्शन रैलीज पे पार्टी के बजाय अपना पाकिस्तान का झंडा लहराते थे। तो मुझे फ़ख्र इस बात की है कि वो एक मुहब्बुल वतन शख्सियत तो थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक विजन और लेगेसी छोड़ी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि उनके साथ साथ, के विजन के साथ साथ उनके लहू भी जम हो गया है, और उसका जो विजन है, मिशन है, वो हर बलूचिस्तान का नौजवान, बच्चा या बच्ची, वो आगे ले जाने में इंशाल्लाह काम। अच्छा, खवातीन को एम्पावर करने के लिए भी वो बड़े कोशिश रहते थे, और खवातीन के खास तौर पे गर्ल्स स्कूल बनाने के हवाले से उनकी खिदमत जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं। आप क्या समझते हैं कि बाकी की जो बलूचिस्तान की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या वो उसी नक्शे कदम पर चल रही है? मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार इससे हवाले से एक बात बताऊंगा। जब हमारे बलूचिस्तान के IGFC जनरल नदीम अंजुम साहब थे, तो मेरे वालिद उनके पास गए मिलने के लिए। तो मेरे वालिद जनरल नदीम साहब ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो मेरे वालिद ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हल्के के लिए, मस्तूम के लिए मुझे एक गर्ल्स हाई स्कूल दें।
تو اسی ٹائم جنرل صاحب رو پڑے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. تو میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیوں. انہوں نے کہا کہ میرے طرف جو بھی بلوچستان کا سیاستدان آتا ہے, جو سردار آتا ہے, یا تو مجھ سے کمیشن مانگتا ہے, یا تو مجھ سے ٹھیکے مانگتا ہے, یا تو مجھ سے اسمگلنگ روٹس مانگتا ہے, لیکن آپ پہلے وہ شخص ہو جنہوں نے بچوں کے لیے تعلیم کا ادارہ مانگا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہوں کہ میرے جو خاندان میں میری جو سسٹر ہے, ان کو میرے والد نے باہر پڑھائی کے لیے بھیجا. اور میرے جو والد کا ویژن یہ ہے کہ اپنے اقوام کے نوجوانوں کو میرے ساتھ ہی وہ پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پڑھائی ہی ان کا جو ویژن ہے, پرسپیکٹو ہے, وہ کھول سکتا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے والد صاحب کی ویژن اور لیگیسی تو موجود ہے, لیکن ایک عام تاثر جو ہے وہ عوام میں یہ پایا جاتا ہے کہ بلوچ سردار, بلوچ نواب فیملیز, ان کے جو تمام ان کے فرزند ہوتے ہیں, ان کی جو نئی جنریشن ہے, وہ سب کی ڈگریز باہر سے آتی ہیں, لیکن خود وہ بلوچستان کے اندر تعلیم کے حوالے سے کچھ ہونے نہیں دیتے, یہ شاید اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. ان کو بلوچستان کی پسماندگی کا جو ہے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایوانوں میں جو بلوچ لیڈرشپ موجود ہے, وہ یہ جو شرح خواندگی اور جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, یہ ہیلتھ ہو گئی, ایجوکیشن ہو گئی, اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہو گیا, اس کو امپروو کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیے جی, کوششیں تو جاری ہے, لیکن سارے بلوچ جو سردار ہیں, نواب ہیں, جیسے کہ ہمارے سارے انگلی برابر نہیں ہوتے, وہ برابر نہیں ہیں. لیکن میں ان بلوچوں اور سرداروں کو کہنا چاہوں گا جو کہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی قوم کا بیٹا یا ان کی قوم کی بیٹی پڑھائی کرے گا تو ان کے پیچھے کوئی گارڈ نہیں ہوگا, بندوق اٹھانے والا نہیں ہوگا, ان کے جو شوز برابر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, تو یہ غلط ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو جیسے کہ اپنے بچے کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں, آپ اپنے قوم کے لوگوں کو بھی ایسے ٹریٹ کریں. خود کے بچوں کو آپ باہر پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں, اور آپ کی اقوام کے بچے ایسی گورنمنٹ سکولز میں پڑھتے ہیں جہاں پہ آپ کے ٹیچرز تک نہیں آتے. تو یہ ایک کھلی تضاد ہے. ہمیں چاہیے کہ جب آپ احساس نہیں رکھتے تو آپ اس کو بہتر نہیں کر پاتے. خود آپ کے بچے جب بیمار ہوتے ہیں, آپ ان کو لندن بھیجتے ہیں ان کے حوالے اس کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے, اور دوسرے بچوں کو آپ سول اسپتال میں. ایون یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ ہے حالیہ, وہ تو یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں, شیر خوار بچے ہوتے ہیں, ان کی اموات کی شرح یہ ہے کہ ہر 1000 میں سے 60 سے زیادہ بچہ جو ہے وہ پیدائش کے وقت ہی وہ فوت ہو جاتا ہے. یہ سچویشن ہے وہاں پر. ہاں, پاکستان کو اگر دیکھیں, میں تو ابھی سیاست میں آیا ہوں, میں نوجوان ہوں, مجھے یہ چیزیں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ کوئٹہ جیسے سٹی میں صرف ایک ہی ٹراما سینٹر ہے. میرے حلقے جو کہ کوئٹہ کے اندر ہی ہے, سریاب اس کو کہتے ہیں, اس میں ٹراما سینٹر تک نہیں ہے. ہم نے ابھی ریکویسٹ کی ہے چیئرمین بلاول صاحب سے, چیف منسٹر صاحب سے, کہ ہمیں ایک ٹراما سینٹر دیں, کہ ہر ایک ریجن, ایک ڈویژن میں ٹراما سینٹر ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ہیلتھ کے حوالے سے بتاؤں کہ میرا بھائی کیسے شہید ہوا. 2011 میں مستونگ میں ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل تھا 14 اگست کے حوالے سے. تو میرے والد صاحب ادھر ایز اے چیف گیسٹ, ویسے تو چیف منسٹر صاحب میرے تایا تھے نواب اسلم صاحب, ان کو بلایا گیا تھا, تو ان کی طبیعت خراب تھی, تو انہوں نے کہا کہ سراج آپ جائے, تو وہ گئے, ادھر دھماکہ ہوا. تو اتنی حالت خراب تھی کہ ہیلتھ کا, حالانکہ ادھر ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی, لیکن مستونگ سے کوئٹہ تک نہ کوئی ہمیں ایمبولینس ملا, اور مستونگ میں جو کہ BHU تھا ادھر کوئی ڈاکٹر تک نہیں تھا. ہم نے تالے توڑے ہیں کہ میرے بھائی کو فرسٹ ایڈ دے, تو اسی راستے میں وہ شہید ہوئے. اندازہ لگائیں کہ اگر ایک CM کے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے تو عام آدمی کا تو آپ نے بڑی ہائی لائٹ کی کہ بڑی دل خراش قسم کی سچویشن آپ نے ہائی لائٹ کی. ایک اور بات جو جسے کہتے ہیں سلور لائننگ ان دی ڈارک کلاؤڈز آف دس ڈسپونڈنسی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک ینگ لیڈرشپ ہمیں جو بلوچستان سے آپ کی فارم میں, اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زردائی صاحب جو وہ بلوچستان کے معاملات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ کا اپنا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, بلاول بھٹو جو ہے, اور آپ بھی چونکہ آپ نوجوان سیاستدان ہیں, آپ لوگ جو ہے بلوچستان کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو میں کیا پوٹینشیل ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی تھی, والد صاحب کی شہادت کے بعد میں پاکستان لوٹا, تو بلاول صاحب میرے پاس آئے تھے گھر پہ فاتحہ کے لیے, تو ہمارا انٹریکشن ہوا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں ان کے پاس گیا کراچی میں ملنے کے لیے, تو وہ بڑے خوش ہوئے اور ان کے آنکھوں میں آنسو تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں. انہوں نے مجھے کہا کہ جمال, مجھے بھائی کہتے ہیں, کہ جمال بھائی, دہشت گردی کا آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھے,
کہ میری والدہ شہید ہوئی اور آپ کا والد شہید ہوا تو آپ میرے بھائی ہو. اسی حوالے سے جب میں نے ٹکٹ پہ منتخب ہوا پھر ان کے پاس گیا تو انہوں نے سب سے پہلا مجھے یہ کہا کہ بلوچستان میں آپ نوجوانوں کو امپاور کریں. آپ خود نوجوان ہوں, آپ کو احساس ہے کہ نوجوان کس اسٹرگل سے گزرتے ہیں, ان کا ڈیلی لائف کس اسٹرگل سے ختم ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ نوجوانوں کو امپاور کریں اور کسی کے بہکاوے میں نہ آنا دیں. یہ ملک ہمارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان ریکنسیلیشن کی طرف بڑھے. بلوچستان میں ہر وہ پوٹینشیل ہے جو کہ پنجاب میں ہے, جو کہ سندھ میں ہے, لیکن آپ لوگوں کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں گے کیونکہ آپ نوجوان ہو اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہو اور یہ پارٹی اور بے زیادہ لیڈرشپ میں خود آپ کے ساتھ. اچھا, آپ نے جیسے یہ بڑی اہم بات کی کہ نوجوانوں کو کیسے امپاور کرنے کی ضرورت ہے, مگر ہم نے دیکھا کہ جیسے بگٹی صاحب کی بھی حالیہ برسی تھی, اس کے اوپر کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے بلوچستان کے اندر. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ایجوکیٹڈ فیمیل سوسائڈ بامبر جو تھی اس کو بھی استعمال کیا گیا. اس سے پہلے بھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, جو پڑھی لکھی یوتھ ہے, وہ بھی سوسائڈ بامبنگ کی طرف راغب ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تو بڑا تشویشناک ٹرینڈ ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بالکل یہ ایک الارمنگ تھریٹ ہے, لیکن بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, بلوچستان ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ سبجیکٹ ہے, لوگ باہر سے آتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو سمجھتے ہیں وہ جو لوگ ہیں, لیکن دراصل بلوچستان از ویری کمپلیکس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس ٹینگلڈ, اٹ ہیز ہسٹوریکل روٹس, اٹ ہیز ایٹیٹیوڈ روٹس, کنٹرڈکشنس ہیں اس میں, بیہیویئر ہے اسٹیٹ اور جتنے بھی ایکٹرز ہیں. اگر ہم بات کریں کہ ایجوکیشن از دا پرابلم, you saw yourself that جو لوگ دھماکے کر رہے تھے کراچی میں جو ہوا, اسٹاک ایکسچینج پہ جو ہوا, they were all educated. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاورٹی کی تو گلزار امام شمبے had a very good job, he had a good handsome salary. لیکن اس میں یہ بات ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں دوسرے جو بیرونی ملک انٹرسٹ ہے وہ بھی ہے. بلوچستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے گورنمنٹ کو کیا چاہیے, ہماری ریاست کو کیا چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو اوپر فوکس کریں جو کہ بلوچستان میں رہتے ہیں, جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, جن کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے, جن کے پاس دوسرے جو پاورٹی کا مسئلہ ہے وغیرہ ہے وہ نہیں ہے. یعنی کہ عوامی رابطے جو ہے گورنمنٹ گڈ گورننس کے ذریعے سے وہاں مضبوط کرا. اچھا, بالکل, کیونکہ ایک رپورٹ آیا تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہ آپ کے جو اینوئل بجٹ ہے 87% are exhausted before the year ends. How they are exhausted? یعنی کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہی نہیں ہو رہا, عوام تک پہنچ ہی رہا. اچھا, ایک اور بڑی اہم بات, بلوچستان کا ایک فینومینا ہم دیکھتے ہیں, مارن بلوچ صاحبہ کی فارم میں آتا ہے, وہ یہاں پر ایک بہت بڑا جو پروٹیسٹ مارچ اور دھرنا بھی یہاں پر لے کر آتی ہے. اس کے مقابلے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کا بھی ایک کیمپ تھا, اور آپ کا بھی بلوچستان سے اظہار یکجہتی والا جو کیمپ موجود تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مارن بلوچ صاحبہ کا جو فینومینا بلوچستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, از اٹ آرگینک یا از اٹ فارن بیک, اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ہے؟ سب سے پہلے تو ایک چیز واضح ہو کہ میں جب کیمپ پہ یہاں بیٹھا تھا, 22 دن بیٹھا تھا میں شہداء کے فیملیز کے ساتھ, میرا یہ کوئی پوائنٹ نہیں تھا کہ میں مارن بلوچ صاحبہ کے خلاف بیٹھوں, لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ایک مسنگ پرسنس کا ایشو ویسے بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے کیپٹل میں کیونکہ شہر اقتدار اسلام آباد, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شہداء کا معاملہ ہے جو کہ بے روزگار شہید ہوتے ہیں, یہ جو غریب شہید ہوتے ہیں, ان کا بھی کیس ٹیک اپ ہو. ہماری سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں نے کتنی جانیں قربان کی. ایگزیکٹلی, کیونکہ جب میں اسلام آباد یہاں آیا تھا I was shocked to know that no one knew that بلوچستان میں لوگ شہید ہوتے ہیں. جن لوگوں کو پتا تھا کہ بلوچستان میں ٹیررسٹ وکٹمز ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وکٹمز ہیں کون, آیا یہ فوج کے لوگ ہیں, آیا یہ غریب ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم موضوع تھا اس ٹائم. اور ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے بات کی مارن بلوچ کی, آئی ایم شیور شی ہیز ہر اون انٹرسٹ, کیونکہ مسنگ پرسنز ایک جینوئن ایشو ہے. لیکن میں بھی آج اگر جینوئن ایشو کا بات یہ کروں کہ اس کو فلٹر ہونا چاہیے کہ جو مسنگ پرسن کب اٹھایا گیا ود ایویڈنس, کس نے اٹھایا ود ایویڈنس, اور ساتھ ساتھ مارن بلوچ صاحبہ کو میں ہم کیونکہ گورنمنٹ میں ہیں ابھی, میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں, ان کو دعوت بھی دیتا ہوں اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں. مسنگ پرسنس کا ایشو ہم ان کے, کیونکہ ہر ایک جو ایشو ہے اس کا ایک سولوشن ہوتا ہے, اور سولوشن کیسے ہوتا ہے وہ بھی بات چیت کریں, ہم بھی بات چیت کریں. کیا مسنگ پرسنس کا ایشو ہمارا ایشو نہیں ہے؟ کیا ہم بلوچ نہیں ہیں؟ کیا ہم بلوچستان سے تعلق نہیں رکھتے؟ ہمارا بھی ایسا ایشو ہے جیسے کہ مارن بلوچ صاحبہ کا, لیکن فرق یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو سالو اٹ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایسکیلیٹ اٹ, وی وانٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ اٹ.
تو لہٰذا بیٹھ کے بات کریں. اور جو جہاں تک بات ہے فورن انٹرسٹ کا, آئی ایم شیور انڈیا ہیز سو مچ انٹرسٹ. کلبھوشن یادو ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ انڈین, میرا جو بھائی 2011 میں شہید ہوا تھا, را کلیمڈ اٹ. را کے ساتھ ساتھ BLF لیڈر جو ڈاکٹر علا نظر ہے, ہی کلیمڈ اٹ. اور میرے والد پہ جو اٹیک ہوا, BLA also claimed it. So these all are we just need to connect the points. لیکن ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے, جو مارن بلوچ صاحبہ کا جو فنومینا ہے, اس کے لیے اتنی بھاری فنڈنگ لینا کہ بھئی وہ اتنی جلدی سے وہ ایک ان کا انٹرنیشنل اورا بھی ایسا بن گیا ہے کہ ان کی وہ کہاں تک رسائی اور پہنچ جو ہے یہ کیسے ممکن ہوئی, حالانکہ ان کا جو بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو وہ بڑا ایک ہمبل قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ میں ایسا پاسبل ہوتا نظر نہیں آتا. بالکل, میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ جب ہم ادھر 22 دن بیٹھے تھے, ہمارے ساتھ 200 کے قریب شہداء کے فیملیز تھے. اور کیونکہ ہمارا ایک بلسان شہداء فورم کے نام سے میں ایک NGO چلاتا ہوں, جس میں ہم شہداء کے لواحقین کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں, قرض حسنہ تک ہم دیتے ہیں ان کی بچیوں کو. تو جو ہمارا کراؤڈ فنڈڈ آرگنائزیشن تھا, ہمیں پتہ ہے کہ کتنے ایکسپینسز آئے. وہ ہم سے میرے خیال سے 2 مہینے بیٹھے تھے شاید دھرنے پہ, تو ہم سے زیادہ بھی تھے وہ تعداد میں. تو دس از اے ہیوج کوشچن مارک کہ یہ فنڈنگ وہاں کہاں سے آتی ہے, اور جو دھرنے ہوتے ہیں, پروٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ کہاں سے ان کا فنڈنگ ہوتا ہے. تو آئی ووڈ لائک آپ کے توسط سے کہ عوام کو یہ جواب دینا چاہیے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں. آیا وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں خود یا نہیں, تو یہ عوام ہی بہتر جواب دے سکے گا. اچھا, بھی ایک اور بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی, ایک جو ہے وہ پروونشلزم اور جو پروونسز کی آپس میں لڑائی کرانے کی کوشش بھی ہم نے دیکھا کہ مفتی صاحب کی برسی کے موقع کے اوپر, جیسے کہ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پنجابیوں کو اتار کر جو ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے باقی قومیتوں کے لوگوں کی بھی ٹارگٹ کلنگ بلوچستان کے اندر دیکھی, اور پھر ایک مجرمانہ قسم کی خاموشی بھی ہمیں جو ہے وہ یہاں سے اس فرنٹ سے نظر آتی ہے, خاص طور پہ مارن بلوچ صاحبہ کے فرنٹ سے نظر آتی ہے کہ ایک خاموشی ہوتی ہے, لائک دے آر کنڈوننگ اٹ. تو آپ ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کیا مقاصد چھپے ہیں؟ دیکھیے جی, اس میں پھر سے میں کہوں گا کہ انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. اور جو آپ نے جیسے عرض کی کہ پنجاب کے آنے والے مزدوروں کو بلوچستان میں شہید کیا جاتا ہے, یہ ایک میرے خیال سے ایک ایسے پروکسی کو جنم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جائیں. کون؟ پنجاب اور بلوچستان کے لوگ. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. بلوچستان کے لوگوں کا روایت ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں. بلوچوں کا ایک روایت ہے کہ وہ خود مرے گا لیکن اپنے جو مہمان ہیں اس پہ آنچ تک آنے نہیں دے گا. میں 12 نیشنل اسمبلی میں بھی میں نے اسپیچ کی کہ جن لوگوں نے ہمارے پنجابی بھائیوں کو شہید کیا وہ نہ ہی بلوچ تھے, نہ ہی براوی تھے, نہ ہی پٹھان تھے, نہ ہی بلوچستان کے رہنے والے تھے. وہ تھے تو دہشت گرد ہی تھے. تو یہ غلط تعصب دیا جا رہا ہے. اور جہاں تک مارن بلوچ صاحبہ کی بات ہے, وہ اسے کنڈیم نہیں کرتے. میرے خیال سے یہ دوغلا پن ہے, کیونکہ ایک طرف اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ایوری ون ہیز ہز اون رائٹ. اگر ایک طرف آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو دس از آلسو رانگ دیٹ somebody is being killed and you are being a public figure as you are, as international media claims you are. You should condemn everything that is happening in your province. اچھا, ایک اور بڑا اہم نقطہ جو آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ بلوچستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں BLA اور TTP یعنی کہ سیپریٹسٹ ایک طرف جو ہے, اور اس کے علاوہ TTP, حالانکہ ان کی نظریات بالکل بھی نہیں ملتے. TTP جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ملک میں جو ہے ایک ان کے ورژن کا فنڈامنٹلسٹ قسم کا جو نظام نافذ ہو جائے, جبکہ BLA اور اس قسم کی جماعتیں جو ہیں, جو پراکسیز ہیں, وہ بالکل سیپریٹسٹ اینٹی پاکستان ہیں. ان کا نیکسس جو ہے وہ کس وجہ سے ممکن ہو رہا ہے, یہ تو کیسے ایک پیج پہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, جو چیز ہم اور آپ نہیں کرا سکتے وہ شاید پیسہ کرا سکتا ہے. BLA کا تو کوئی ویژن ہی نہیں. وہ پہلے کہتے تھے, اور میں شاید ان کم سیاستدانوں میں سے ہوں جو کہ ان کو للکار کے کہتا ہوں کہ BLA یہ BLA, اور لوگ مجھ سے ڈرتے بھی ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر بھی دھماکہ ہوگا, لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ BLA کہتا ہے کہ ہم بلوچ رائٹس پہ بات کر رہے ہیں, بلوچ انڈیپینڈنٹ مانگتے ہیں, ایجوکیشن مانگتے ہیں, جو بھی ہے. کل ہی مستون میں انہوں نے ایک گرلز اسکول پہ دھماکہ کیا جس میں 5 اسٹوڈنٹ شہید ہوئے, 30 کے قریب زخمی ہوئے تھے. ساتھ ساتھ وہ ٹاورز اڑاتے ہیں, ساتھ ساتھ دوسرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس پہ وہ دھماکے کرتے ہیں, ساتھ ساتھ جو پیس انجینئرز ہیں, پیس کیپرز ہیں, ان پر دھماکے ہوتے ہیں. تو کراچی ایئرپورٹ کی ہوا, تو it all has one motive which is money. اسی طرح دوسرے جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں
وہ بھی ساتھ ان کے ساتھ ملتے ہیں, they don't have a wish. اچھا, ہم نے جیسے بلوچستان کی بڑی کمپلیکس سچویشن دیکھ لیا گیا. مختصر آپ کا جو لاسٹ کوئک کومنٹ میں اس کے اوپر لوں کہ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چائنیز امبیسڈر جو ہیں وہ بھی جو خاص طور پہ چائنیز ورکرز کے حوالے سے ان کی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے ریزرویشنز جو انہوں نے دکھائے. اب ہم نے دیکھا کہ جو سی پیک ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ گوادر پورٹ جو ہے وہ اپنے اس پیس پر آگے نہیں جا رہا جس کے اوپر اس کو جانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری سیکیورٹی سچویشن اس قابل ہوگی کہ ہم سی پیک کو فل مومنٹم کے ساتھ اور خاص طور پہ گوادر کی ڈیولپمنٹ کو جو ہے آگے بوسٹ دے سکیں؟ بالکل جی, یہ سی پیک از ناٹ جسٹ گیم چینجر فار پاکستان بٹ دا ہول ریجن, اور میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کو ہمیں جسٹیفائی کرنا ہوگا. دس از دا رائٹ ٹائم, کیونکہ جب کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک سمپل آپ کے آڈینس کے لیے ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ایکٹرز کی ایٹیٹیوڈ کیا ہے, پھر بی ایٹیٹیوڈ کا بیہیویئر کیا ہے ایکٹرز کے, اور کنٹرڈکشنز کیا ہوتے ہیں. سی پیک اگر بلوچستان کے لیے آیا, میں جانتا ہوں, عام عوام تو نہیں جانتا کہ ہمیں کتنا جو چائنیز گورنمنٹ ہے, حالانکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے, لیکن کیوں انویسٹ کر رہا ہے, ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا. پہلی بات یہ, ہمیں اس کو ایز اے ایٹیٹیوڈ ہمیں اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا. دوسرا, بیہیویئر کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کن کن لوگوں کو اس میں تکلیف ہو رہی ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ اس دفعہ گئی تھی, ہمیں پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ BLA کس کے اشاروں پہ ناچتا ہے, جو انڈیا ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو اس کو بھی ہمیں یہ تمام ڈاٹس جو ہمیں کنیکٹ کر کے ہی واضح پکچر ہوگی, ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سی پیک سبوتاج کیوں کیا جا رہا ہے. ایک ایسے گریٹ گیم جو بلوچستان اس کا محور ہے, چونکہ بلوچستان کا جغرافیہ, اس کی سیاسی تاریخ, اس کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, تمام عوامل ہیں جو سکت بلوچستان کی کمپلیکس کوکٹیل آف یہ جو چیلنجز ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا اور ہمارے معزز مہمان نے بڑا خوبصورتی سے اس بات کو واضح کر دیا کہ سیاست دان وہی کامیاب ہے جو کہ پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پاکستان کے جھنڈے تلے ریاست پاکستان سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے سیاست کرے, نہ کہ اپنی پیٹی مفادات اور پیٹی پالیٹکس کو ساتھ میں لے کر آئے. اگر ہم بلوچستان کی بات کریں, ہاں بہت سارے چیلنجز موجود ہیں وہاں پر. سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ بھی اس وقت ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے, مگر ساتھ ساتھ ہمیں وہ والی سلور لائننگ جو ہے, ہمیں وہ والی جو پازیٹیو وہاں سے جو پکچر آ رہی ہے اس کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر اب تک اتنی زیادہ فورن کانسپریسیز کے ہوتے ہوئے, بیرونی مداخلت کے ہوتے ہوئے, اتنی زیادہ ہیوج میسو فنڈنگ جو ہے سبوتاج کے لیے اس کے ہوتے ہوئے, اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے سی پیک اور گوادر کی ڈیولپمنٹ کو کیسے آگے لے کر چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بلوچستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے, اس کے علاوہ وہاں کی جو یوتھ ہے اس کو ایک پیج پر رکھنے کے لیے جو ہے ہم کیسے یوتھ پالیسیز اور نوجوان سیاستدانوں کو ہم انگیج بھی کریں. جیسے ہمارے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ کی نشست میں بھی بلوچستان کے ہی نوجوان سیاستدان موجود تھے, اور یہ بھی ایک بلوچستان کا ایک فیس ہے, اور ان لوگوں کو ایک کرارا جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے اس میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے, اور بلوچستان جو اس کے حالات بڑے مخدوش ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے ہمیں پوری پکچر جو بیلنس کر کے دیکھنی چاہیے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.